बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक को मैं अपने माशरे के लेकर आई हूँ वो हमारे ट्रांसजेंडर्स बहन भाई हैं। मैं ये देखती हूँ कि हमारे माशरे में इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस पर बहुत बात हो भी चुकी है। अब तो बहुत से लोग इस पर बात कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एक फ़िनोमेना को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की अभी भी ज़रूरत मौजूद है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की थी जिन्हें मैं समझती थी कि माशरे के सामने लाना ज़रूरी है। कुछ थोड़ा सा उनकी सोच को उजागर करना भी ज़रूरी है। कि सबसे पहले इस पे जो बात मैं करना चाहती हूँ वो इन बच्चों के माँ बाप के बारे में है कि सबसे पहले तो जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में आता है वो अपने माँ बाप के गोद में जो है वो आँख खोलता है, तो सबसे पहले वो उसके प्रोटेक्टिव जो है वो प्रोटेक्टर होते हैं। तो उनको सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह का पैदा हुआ है जिसके जो है वो मैं समझती हूँ कि अगर सेक्स ऑर्गन डिफ़ाइन नहीं है, आप ये कह लें, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ़ एक माजूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा पैदा हो सकता है और उसकी हो सकता है कि आँख में डिफ़ेक्ट हो सकता है कि उसके बाजू में डिफ़ेक्ट हो, उसके जिस्म का कोई भी एरिया डिफ़ेक्टेड हो सकता है वो मेंटली माजूर हो। इसी तरीके से ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में आप ये सोच लें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको अल्लाह पाक ने कोई तीसरी जेंडर में तख्लीक किया है। सिर्फ एक जेनेटिक ऑर्डर है जिसमें डिसऑर्डर की वजह से जो है उनके मामलात जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनकी जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी निस्वानी जो ख्वाहिश है वो डिफरेंट है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जो एक बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है और वो अल्लाह का बंदा है। तो वो कोई भी मर्द या औरत होने से पहले एक अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो वो उसको तो इज़्ज़त देने के लिए और उसकी तकरीम करने के लिए तो यही बहुत है कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में सोचा होगा कि ये एक बच्चा है और मैं इसको इस पैटर्न पे तख्लीक करूँगा। तो हमें क्या अल्लाह ताला के फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ है? जो सोसाइटी उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती और जो माँ बाप हैं उनको किसी ऐसी कम्युनिटी में भेज देते हैं कि जो कि उनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। उनकी तरबियत जो है वो दीनी पैटर्न्स पर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या उनके पास दिल नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, क्या सोचने समझने की सलाहियत नहीं है? अल्लाह ताला ने उनको एक मुकम्मल तख्लीक पे पैदा किया है। अगर किसी जगह पर अल्लाह ने कमी रखी है तो यकीनन किसी हिकमत से रखी है। और क्या अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बग़ैर हिकमत के पैदा की है? तो यकीनन इनकी पैदाइश भी जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। हमें तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। और फिर हर जानदार और हर ज़ीरू जो इस कायनात में पैदा होती है उसका एक नाम है। हम इनको बहुत अजीब और मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते हैं जो कि इंतहाई अनसिविलाइज़्ड होने की निशानी है। इससे उनकी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हम जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं अपनी तरफ से उनके किरदार पर एक उंगली उठानी चाहिए कि आपकी सोच का क्या पैटर्न है, आपकी सोच का क्या लेवल है जो आप एक इंसान को इज़्ज़त नहीं दे सकते। अगर हम किसी को जिस्मानी तौर पे आसानी फ़राहम नहीं कर सकते तो कम से कम उसको ज़हनी तौर पे तो आसानी फ़राहम कर सकते हैं। हम अपने अल्फाज के इस्तेमाल में तो इतने मोहतात हो सकते हैं कि वो किसी की दिल आज़ारी ना कर दें। और ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप को जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से पालना चाहिए जिस तरह से वो अपने दूसरे बच्चों को पालते हैं। और इनकी साइकी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं मैं ये समझती हूँ कि जितनी माशरे की हकीकतों से ये गुज़रते हैं तो इनका जो सोचने का पैटर्न है वो यकीनन एक आम मर्द और औरत से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो बच्चा भी किसी कमी का शिकार होता है तो वो उसकी सोच का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर इन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, इन बच्चों की प्रॉपर देखभाल की जाए, सबसे पहले तो इनकी माँ इनकी दरसगाह है। और अगर माँ किसी मेंटल प्रेशर में आके इन बच्चों को जो है अपने से अलग करती है तो सबसे पहले तो वो अल्लाह के सामने जवाब दे।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک بچہ پیدا کر دیا، وہ چاہے معذور ہے، چاہے اس کے ساتھ اس طرح کا جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے، تو کیا آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے کہ آپ اس کو دنیا کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو جس طرح مرضی سے یوز کرے، جس طرح سے مرضی جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے، اور اگر وہ کسی غلط راہ پر چلتے ہیں تو اس میں ان کے ماں باپ کا سب سے زیادہ قصور ہے۔ معاشرہ تو بعد میں آتا ہے، وہ تو تب آئے گا نا جب وہ ماں باپ کی گود سے نکل کر ان کے وس پڑ جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے ماں باپ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے، ان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں اسے پالنا ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ چاہے وہ اس بچے کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے رب نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اتنی اوقات رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے فیصلوں میں مداخلت کر سکیں، جس طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو ہے اور اس کے حکم کے معاملے میں مداخلت کی تھی، کہ اس نے کہا کہ آدم کو کیوں تخلیق کیا ہے، کیا ضرورت تھی اس کی تخلیق کی، یہ فساد کرے گا، یہ دنگا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا who the hell you are to tell me، کون ہے خالق، تم کون ہو، تم مخلوق ہو۔ تو شیطان نے بولا میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میرے یہ نام ہے، میرے یہ نام ہے، اور میں اتنا برگزیدہ ہوں، اور یہ سب چیزیں تب تک ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ تو آپ اس بات کو سوچیں، یہ بہت سینسٹیو ایریاز ہیں کہ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اپنے کیوں کا سوال اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے باؤنڈ نہیں ہے کہ اس نے کسی شخص کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ آپ صرف انسان بننے کی کوشش کریں، اور اس میں سب سے زیادہ ضرورت ان کے ماں باپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ معاشرہ تو بعد میں سمجھے گا۔ انڈیویجولی اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کوشش کریں کہ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہی آپ کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، کوئی تو آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل عطا کی ہے یا آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بن کے بھی دکھائیں۔ کچھ سوچیں تو صحیح کہ آپ نے اس دماغ کو 0 میٹر ہی اللہ میاں کے پاس واپس نہیں لے کے جانا ہے، اس کو استعمال کریں۔ اور میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو میں ضرور جو ہے وہ یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور کی 31، اس میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کا پردہ کس کس سے ہے اور کہاں کہاں پر جو ہے وہ کون سے لوگ ایسے جن کے سامنے وہ بے پردہ جا سکتی ہے، اس کو مطلب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس میں جو ان کا ذکر ہے کہ بغیر شہوت والے مرد جو ہیں وہ ان سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے، تو ان کے بارے وہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ انہی لوگوں کا کیا گیا ہے، یا انہی ٹرانسجینڈرز ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں انہوں نے ایک ٹرانسجینڈر سے انٹرویو کیا، اور قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنے میں مجھے ان کے جو انٹرویو تھا اس سے بہت مدد ملی۔ تو میں ان کی بھی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس پہلو کو اجاگر کیا ہے، اور قرآن کی اس آیت کو میں ان کی وجہ سے سمجھ پائی ہوں، کیونکہ میرے دماغ میں اس طرح کی بات تھی کہ ایک بغیر شہوت والے مرد سے کیا مراد ہے۔ تو مجھے اس ویڈیو سے پتہ چلا کہ جو ان کی جسمانی ساخت ہے وہ مردانہ ہوتی ہے، لیکن جو ان کی خواہشات ہیں وہ نسوانی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کانٹراڈکٹ ان کی پرسنالٹی میں آتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو یا معاشرے کو شرمندگی ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پیٹرن پہ پیدا کیا ہے اور یہی ان کے لیے بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس پر کیوں کا سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کی تلخیوں سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بہت سے ٹرانسجینڈرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پازیٹیو سائڈ پر لگایا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اپنے معاشرے میں کوئی ایک بہترین وہ جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں، اور یہ ایک بہت اچھا اور پازیٹیو پہلو ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتان میں ان لوگوں کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ شروع کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ بھی پڑھ سکیں، تاکہ یہ لوگ بھی آگے بڑھ سکیں، اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک علیحدہ کمیونٹی کیوں بنایا جائے، کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور ان کو
کو بالکل اسی طریقے سے پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا حق ہے جس طرح سے ہم اپنے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. صرف معاشرے کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. لوگ تو اچھے بھلے انسان کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آتے, اور ان بچوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی اور ان کی سائیکلوجیکل بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ جس بھی پیٹرن پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا ہے, آپ کے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. آپ کے لیے یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو سوچا ہے, یار یہ ایک میرا بندہ ہے اور میں اس کو جو ہے وہ عیسیٰ سے پیدا کروں گا. آپ سوچیں اس بات کو کہ اللہ پاک نے اس کے لیے وقت نکالا ہے, جیسے اس نے میرے لیے نکالا, جیسے اس نے آپ کے لیے نکالا, اس نے ایک ایسے بچے کے لیے بھی وقت نکالا ہے. آپ کیا لڑیں گے اللہ سے؟ کیا آپ اس کے فیصلوں سے اختلاف کریں گے؟ کیا آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں؟ تو جب آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو آپ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. ایکسیپٹ کریں کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. اگر وہ کوئی تیسری جینڈر ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں ان کے حقوق اسی طریقے سے واضح کیے جاتے ہیں جس طرح سے ایک عورت کے اور ایک مرد کے کیے گئے ہیں. تو ان معاملات کو تھوڑا سا سینسٹیو ہو کے سوچیں, اپنے الفاظ سے دوسروں کو آسانی دیں, اپنے ہاتھ سے دوسروں کو آسانی دیں, ہیلپ فل بنیں, بجائے اس کے کہ آپ معاشرے کے اندر اتنی تلخیاں بھر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے. تو میں بہت زیادہ یہ جس طرح سے اللہ پاک نے ایک عورت کے لیے جو ہے وہ آسانی رکھ دی ہے کہ اگر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ڈسکس نہیں کیے جا سکتے, بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو آدمیوں سے خریدنے میں عورت کو جھجک محسوس ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو ایسی جگہوں پر ایسی جابس ملنی چاہیے جہاں پہ ان کی انٹریکشن عورت سے زیادہ ہے, کیونکہ عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے تو ان سے انٹریکشن کرنے میں بھی آسانی ہے. یہ لوگ اب ایک معاشرے کا بہت ہی زیادہ پازیٹیو پہلو بن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اگر کیونکہ یہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اگر عورت اور مرد بھی اگر اس کو سائیکلوجی کا پریشر دیں تو وہ ایک پریشر کوکر بن جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے بچوں کو آپ ان کے ماں باپ نہیں سمجھیں گے, ان کے معاشرے میں جو ان کے دوست ہیں باپ نہیں سمجھیں گے, تو پھر کون ان کو سمجھے گا؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے بچے کو کسی بھی طریقے سے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اس بارے میں سوچے کہ اس کو اپنے بارے میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک انسان بننا ہے. ٹھیک ہے, اس کو معاشرے میں کسی غلط کاری میں ملوث نہیں ہونا. تو یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اسٹیپ نہیں لے سکتے, لیکن جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں, تو وہ پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم دیا ہے. تو وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک پازیٹیو شہری کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. اور بہت سے ایسے ٹرانسجینڈرز بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب پڑھ رہے ہیں, وہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو گائنیکالوجسٹ بننا چاہیے, کیونکہ ان کا پردہ عورت سے نہیں, تو عورت جو ہے وہ مرد کے سامنے بے پردہ ہو. ایسے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو پڑھایا جائے. وہ انٹیلیجنٹ ہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کے جو دماغ اس کے جو سوچ کا لیول ہے وہ شاید ہم عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ, اور ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را ان کو ان کے ناموں سے بلائیں. ان کے نام رکھے جاتے ہیں, ان کو اتنے عجیب ناموں سے پکارنا یہ آپ کی توہین ہے, ان کی توہین نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی توہین ہے, کیونکہ آپ کی سوچ کا لیول اس سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ معاشرے کا ایک مثبت پہلو بنیں اور آپ لوگوں کے اندر پیار اور محبت پیدا کریں, بجائے اس کے کہ ان کو ان کی محرومیوں کا احساس دلا کے اور جو ہے ان کو ایک منفی جو ہے وہ کردار میں ہم ڈال دیں, کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ ہم جیسے لوگوں کی غلطی ہے جو کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اور میں بہت زیادہ امید کرتی ہوں کہ اگر جس تک میرا یہ پیغام پہنچے گا وہ اس بارے میں سوچے گا, اور ایسے بچوں کو جو ہے ان کے انصار بننے کا میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک ماں جو ہے وہ روتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑ کے گئی, کیونکہ وہ بچہ اس طرح کا تھا اور اس کے نانکے اور دادکے دونوں نے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے, اس ماں کے لیے بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس وقت سٹینڈ لے جاتی, وہ اس وقت کہتی کہ کیونکہ یہ میرا بچہ اور میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی روک سکتی.
تو ان ساری میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو کو پسند کیا اور اس کو لائک بھی کیا, شیئر بھی کیا, سبسکرائب بھی کیا. تو یہ ہماری سوسائٹی کے مختلف ایسا پہلو ہیں جنہیں اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ